वतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मशहूर खुतबा में से एक बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना हैदरुल कादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, जो कि आज के इस कुल हिंद रूहानी तबलीगी इज्तिमा के खुसूसी मुक़र्रिर की हैसियत भी रखते हैं, वो तशरीफ़ लाए। और दूसरे खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब, इन दोनों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ, इनका वेलकम खैर मकदम करता हूँ। अब आइए बिला ताखीर कुछ मालूमाती गुफ्तगू हमें और आपको समाअत करनी है। मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हज़रत पीरज़ादा सैयद सिराज मदनी निज़ामी साहब तशरीफ़ लाए और हम सबको फैज़ान महबूब इलाही से मालामाल फरमाए। मैं चाहूँगा एक मरतबा और नारा लगाया जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सामीईन अहले सुन्नत, तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हज़रात, ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तीसरी और आखिरी महफिल यहाँ मुनक़िद है। हज़रत पीर ख्वाजा अहमद निज़ामी सैयद बुखारी सज्जादा नशीन दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया के देर सरपरस्ती आज की महफिल में हमेशा की तरह रूहानी इज्तिमा का प्रोग्राम मुनक़िद है। और ये रूहानी इज्तिमा जो है मेरे वालिद मुर्शिद हज़रत पीर निज़ामी सैयद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नस्वी जानशीन व सज्जाद नशीन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया था और ये आज तक जारी है। आज भी ये महफिल मुनक़िद है रूहानी इज्तिमा की। हज़रत पीर ख्वाजा निज़ामी की सरपरस्ती ये रूहानी इज्तिमा में हिंदुस्तान के कोने कोने से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। मुक़र्रिन हज़रात भी इस रूहानी इज्तिमा में हिस्सा लेते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बोलते रहे हैं। आज का मौजू जो है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़िंदगी के ऊपर है, जिस पर यहाँ पर दो मुक़र्रिन हज़रात तशरीफ़ लाएंगे और इस पर वो तकरीर फरमाएंगे, बयान फरमाएंगे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जिनका उर्स हम आज मना रहे हैं, आप अहले बैत की औलाद हैं और आपका सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली से हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। शिजरा नसब में आपके शिजरे में 7 इमाम आते हैं लगातार, मतलब हज़रत इमाम हुसैन से लेकर हज़रत इमाम अली हादी नकी तक, ये आखिरी इमाम है जो महबूब इलाही के शिजरे में आते हैं। तो ये महबूब इलाही को ये सआदत फ़ख्र हासिल है कि आप अहले बैत की औलाद हैं और बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है अहले बैत से हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके उर्स मुबारक में आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। अहले बैत अतार जितने भी हैं सभी के ऊपर बहुत मसाइब व तकलीफ़ें और अज़ियतें आईं और उन्होंने बड़े सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त किया। कुरान करीम में ज़िक्र है, अल्लाह ताला फरमाता है हम तुमको आजमाएंगे। कुरान शरीफ में फरमाया है तुम्हारा इतना कहना काफ़ी नहीं कि हम ईमान लिया है, बल्कि तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। कुरान शरीफ की आयत। इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सभी की आजमाइश की जाती है और हुज़ूर ने फरमाया सबसे ज़्यादा आजमाइश पैगम्बरों की और अंबिया किराम की होती है। उसके बाद दर्जा व दर्जा जैसे जिसका मर्तबा होता है, रुतबा होता है, उसके हिसाब से उनकी आजमाइश की जाती है। आप अगर तारीख़ इस्लाम पर गौर करें और देखें, आप महसूस करेंगे ज़्यादातर अहले बैत जो है वो मसाइब में मुब्तला रहे, और ज़्यादातर अहले बैत शहीद किए गए। हज़रत अली शहीद हुए, हज़रत अली के बाद हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु शहीद हुए। उसके बाद और कई अहले बैत जो है वो शहीद हुए। ये आप ज़रा गौर फरमाएं
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چاہتے تھے، بڑے چہیتے تھے، بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے، ان کی شہادت کی خبر تو سرکار دو علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں دے دی گئی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا کربلا کے میدان میں، پہلے سے بتا دیا تھا، پیشن کر دی تھی انہوں نے۔ اب ذرا غور فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جس نواسے کو بے پناہ چاہتے تھے، ان کا لاڈ پیار کرتے تھے، ان کو اپنے بیٹے کے طرح سمجھتے تھے، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شہید کر جائے گا، تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا رنج اور صدمہ ہوا ہوگا یہ سن کر کہ جس نواسے کو میں دل جان سے چاہتا ہوں، لاڈ پیار کرتا ہوں، وہ شہید ہو جائے گا۔ یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ بہرحال جیسے اللہ تعالیٰ نے جو مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ کہہ رہا وہ ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے، اور حضرت بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا موضوع ہے آج کے روحانی اجتماع کے، ان کو کس قدر شدید رنج اور افسوس ہوا ہوگا، ان کی روح کو کس قدر رنج ہوا ہوگا جب ان کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی غربت میں اور بہت ہی سادگی کے ساتھ گزری، بہت ہی آپ کے جو رہن سہن تھا بہت ہی غربت اور فقیرانہ انداز کا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے محبت اور شفقت فرماتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تمام بیٹیوں میں صرف حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر بہت زیادہ شفقت اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے پاس ملنے کے لیے جاتے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی اور سرکار دو علیہ وسلم کی دستبوسی کرتی تھی، ان کے ہاتھ چومتی تھی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ اسی طرح جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بی بی فاطمہ ملنے کے لیے جاتی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت بی بی فاطمہ کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ دیکھیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو کس قدر چاہتے تھے، ان کے کتنی شفقت و محبت فرماتے تھے، اس بات سے اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کی جو زندگی گزری ہے، سب زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی غربت کی زندگی گزری، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں بھی اٹھائی، کوئی عالی شان زندگی نہیں تھی۔ اگر آج کھانے کو ہے تو کل کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، فاقہ کرتی نہیں۔ اور جب چکی پیستی تھی تو ہاتھوں میں گچے پڑ جاتے، ہاتھوں میں تکلیف ہونے لگتی تھی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی، گھر کے سارے کام اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ تو یہ اہل بیت کا مقام مرتبہ، انہوں نے شاہانہ طریقے زندگی نہیں گزاری بلکہ فقیرانہ زندگی گزاری، جو آج ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور جس پر تمام اولیاء کرام نے عمل کیا۔ انہوں نے بھی فقیرانہ زندگی گزاری۔ حتمی خواجہ نظام اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، یہ انہوں نے بھی فقیرانہ زندگی گزاری۔ ان کے کپڑوں میں پیون لگے رہتے تھے، ان کے جوتے پیون ہوتے تھے، یہ بھی فاقہ کرتے تھے، آج کھانا ہے تو کل کھانا نہیں، یہ ان کی حالت تھی۔ تو یہ ان حضرات نے اولیاء کرام نے بالکل زندگی ایسے گزاری جیسے سرکار دو عالم سب کے صحابہ کرام نے اور ان کے اہل بیت نے زندگی گزاری۔ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا مسئلہ پیش آیا تو سب سے پہلے نکاح کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور حضور کے پاس آئے اور فرمایا کہ حضور میں ابھی فاطمہ سے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے، یہ کہہ دیا حضور نے۔
نہ ہاں کی نہ کی۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضور میں حضرت فاطمہ سے نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا ابھی میرا اللہ کا حکم کا انتظار ہے، ٹھہر جاؤ، یہ کہہ دیا، یعنی ایک طرح سے انکار ہو گیا۔ یہ دونوں سے منع کرنے کے بعد لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ آپ کا تو بہت قریبی تعلق ہے، رشتہ بھی ہے سرکار علیہ وسلم سے، آپ کیوں نہیں پیغام دے کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تو ان کو بڑی جھجک محسوس ہوئی۔ انہوں نے یہ سوچا جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو منع کر دیا سرکار دو عالم صاحب نے، پتہ نہیں مجھے میرے رشتے کو قبول کریں گے یا منع کر دیں گے، یہ ان کے اندر جھجک پیدا ہوئی۔ اور ایک جھجک یہ بھی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی غربت کا احساس بھی تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، مطلب اس لیے بھی تھوڑی جھجک پیدا ہوئی کہ میں اگر نکاح کا پیغام دوں گا تو اپنی بیوی کو کیا کھلاؤں گا، کیا دوں گا، میں تو خود فاقے کرتا ہوں، یہ میری حالت ہی ہے۔ تو ان کے اندر جھجک پیدا ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے ہمت افزائی کی نہیں آپ جائیے اور نکاح کا پیغام دیجیے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت ہمت کر کے سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بڑے جھجک و شرم کے ساتھ کہا کہ حضور میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی صاحبزادی حضرت بیوی فاطمہ کے لیے۔ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، یہ فرمایا، نہ ان کے لیے بھی نہ ہاں کا نہ کہا، کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، لیکن انکار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید۔ اس سے تھوڑی سی امید پیدا ہوئی۔ جب واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے اسے مرحبا کہا، نہ ہاں کا نہ کہا۔ تو لوگوں نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور کی رضامندی ہے تم سے نکاح کرنے کی اپنے بیٹے صاحبزادے کی۔ تو ذرا غور فرمایا کہ حضرت علی جو ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی غربت کی زندگی تھی، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا ان کا، مطلب، اور ان کو جھجک پیدا ہوئی کہ میں اپنے بیوی کا خرچہ کیسے چلاؤں گا، ان کو کیا دوں گا، مطلب۔ لیکن جنگ بدر کے بعد جو ہے حضرت علی کے حالات کچھ سدھرے، مطلب کیسے سدھرے؟ جنگ بدر میں جو مال غنیمت تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حصے میں ہی آیا۔ تو جب یہ نکاح کا دوبارہ مسئلہ پیدا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی تمہارے پاس فاطمہ دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے جو مجھے جنگ بدر میں مال غنیمت سے مجھے ملا ہے۔ بتائیے صرف یہ دو چیز تھیں اور کچھ نہیں تھا، مال دولت وغیرہ مکان جائیداد کچھ نہیں تھی، وہی غربت کی زندگی تھی۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو زرہ کو فروخت کر دو اور گھوڑا اپنے پاس رکھو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تو حضرت علی نے وہ جو اپنی زرہ جو فروخت کی، وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی سے خرید لی اور ان کو اس کے بدلے میں اچھے خاصی رقم انہوں نے دی۔ وہ رقم لے کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کہا حضور یہ زرہ جو ہے اتنے میں بکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ خود کو خرید کے لاؤ، عطر وغیرہ، اور کچھ پیسے ایک اپنے زوجہ محترمہ کو دیے اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ کے لیے یہ بستر وغیرہ اور لباس وغیرہ یہ تیار کرو، یہ پیسے ہیں۔ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ سے، بہت غربت کی حالت کے اندر، ان کے بعد کچھ تھا نہیں، اور نکاح کا پیغام دیتے بھی ان کو شرم آ رہی تھی اور جھجک پیدا ہو رہی تھی کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں خرچہ کیسے چلاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے اور جنگ بدر کے بعد ان کو جو مال غنیمت ملا اس سے انہوں نے یہ کام چلایا۔ تو ان اہل بیت کے بزرگان دین کی یہ حالت تھی کہ ان کی پوری زندگی فاقہ کشی میں اور بہت ہی غربت کی حاصل میں گزری ہے۔ تو یہ حالات ہیں اہل بیت کے۔ تو آج انہی کا اس روحانی اجتماع میں ذکر ہوگا، بیان ہوگا، جس میں یہاں پر علماء کرام جو ہیں تشریف لائیں گے اور وہ خاص طور سے ان کی زندگی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔